कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम। भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। एक किताब है उसका नाम है रामायण। उसमें सीता जी भाभी हैं, लक्ष्मण जी देवर हैं। उनको पूछा जा रहा है भाभी का चेहरा बताओ कैसा चेहरा है, भाभी तुम्हारी लंबी है या नाटी है, गोरी है या काली है, कैसी है चेहरा बता दो भाभी है। कहा वो तो घूंघट डाल करके बाहर निकलती है, पर्दे के अंदर रहती है, बाहर ही नहीं निकलती। जब बाहर निकलती है तो घूंघट डाल देती है। मैं देवर हो करके आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा, चलते हुए मैंने पैर देखा है, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा। एक किताब है उसका नाम है ऋग्वेद। उस किताब में लिखा है हिंदुस्तान कितना खूबसूरत था। दिखाने के लिए जा रहा हूं। हिंदू मुसलमान सबके यहाँ पर्दा था, फैशन नहीं था, ये हिंदुस्तान की रीत थी, हिंदुस्तान का रिवाज था। उस ऋग्वेद में लिखा है ब्रह्मा ने औरत को औरत बनाया तो वो निगाह को नीचे रखे, ऊपर ना रखे। ब्रह्मा ने अगर औरत को औरत बनाया है वो पैर फैला करके ना बैठे, पैर समेट करके बैठे। ब्रह्मा ने अगर औरत को औरत बनाया है ऐसा बारीक कपड़ा ना पहने जिससे उसके अंदर का जिस्म बाहर आ जाए। एक आदमी जब अपनी उसकी बीवी निकलती थी बाहर तो वो कहता था ओढ़नी रख करके जाओ, मुझको ओढ़नी से बहुत नफरत है, ये घूंघट से बहुत नफरत है, ओढ़नी हटा करके जाओ। साल भर 6 महीना जब औरत बेपर्दा निकल गई, अकबर इलाहाबादी मरहूम लिखते हैं कि उसकी जोरू का किसी और से चक्कर हो गया, वो 9-11 हो गई। अब ये पुलिस के पास आया रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो क्या कहता है कि भाई साहब ये भी गई वो भी गया, रो करके रिपोर्ट लिखा रहा है। एक किताब है उसका नाम है बरहमा पुराण। उस किताब में लिखा है कि जब जमाना बुरा आएगा तो औरत अपने बाल को खोलेगी, बाल को खोलेगी, आवारा लोग उसको देखेंगे और वो किसी की परवाह नहीं करेगी। समझ जाओ वो दौर बुरा आ गया, वो कलयुग आ गया। एक किताब है उसका नाम है विष्णु पुराण। उस किताब में लिखा है जब जमाना बुरा आएगा तो औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी, 5-7 साल की लड़की माँ बन जाएगी और 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। एक किताब है उसका नाम है महाभारत। उस किताब में लिखा है जब बाप जवान हो और बेटी जवान हो तो दोनों को तन्हाई में नहीं बैठना चाहिए। बाप भी जवान बेटी भी जवान, दोनों को एक जगह तन्हाई में नहीं बैठना चाहिए। बड़े बड़े लोगों से जिना हो जाता है, बड़े बड़े लोग शैतान का लुकमा बन जाया करते हैं। आखिरी पैगाम हिंदू मुसलमान के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। 3 मिनट का पैगाम है। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये देखिए, जब दिल मिलाने हाथ मिलाने से क्या होगा, जरा इधर भी ध्यान रखिए। जल्दी से मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा। आप देखेंगे जब आदमी मोटरसाइकिल चला रहा होता, बिल्ली ने रास्ता काटा, अब वो डिस्क ब्रेक मारता है, 20 बार इधर थूकता है, 20 बार उधर थूकता है। क्यों? आगे खतरा होगा। लिखा गलत है। आगे अगर खतरा होगा तो अपने पाप की वजह से होगा, खतरा अगर टलेगा तो अपने पुण्य की वजह से। लेकिन देखिए कसूर अपना है, इल्जाम बिल्ली के ऊपर डाल रहा है। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, घर की जली बन में गई, बन में लागी आग। बन बेचारा क्या करे, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। कौवा अगर छप्पर पर बोले तो क्या कहते हैं कि दामाद आ रहा है, अगर पूरब के छप्पर पर बोले तो कहते हैं समधी आ रहा है। बाजार में 1000 कौवा बोलते हैं, कितने दामाद आ रहे हैं, कितने शौहर आ रहे हैं, कितने समधी आ रहे हैं। शायरों ने किसी बात को मशहूर कर दिया, उसी को लोगों ने पकड़ लिया। कागा आए मुंडेर पर भेजे को
संदेश, कागा आए मुडेर पर भेजे कौन संदेश, भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस, भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, तो बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा। बिल्कुल 2 मिनट का पैगाम रह गया, बिल्कुल 2 मिनट में मेरे हिस्से का पैगाम मुकम्मल हो जाएगा। चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा। तो बाप ने कहा, गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल, ये बेटा तो रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता हूं। कहा, बेटा ये चक्की में दाना गया, आटा बन गया, मुझे अपनी मौत याद आ गई, ये दुनिया भी चक्की है, इसके 2 पार्ट आसमान और जमीन हैं, और इंसान दाने की जगह है, ये भी मिट्टी में मिल जाएगा, मुझे अपनी मौत याद आ गई, इसलिए रो रहा था। कहा, अब्बा हुजूर, आपका रोना सही है, मेरा हंसना सही है। आपने चक्की को देखा, आटे को देखा, आटे देख करके मौत याद आ गई, आपने किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो ईश्वर की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहाँ भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में, 2 पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। मुझे इन तमाम पैगाम को सुना करके बताना यह है कि हिंदी भी हिंदुस्तानियों की ज़बान है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। उर्दू भी हिंदुस्तानियों की ज़बान है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। उसकी जिंदा मिसाल अमीर खुसरू है। अमीर खुसरू मुसलमान होकर के हिंदी शायर है। मुसलमानों ने और सेकुलर हिंदू ने कभी भी ज़बान के नाम पर भेदभाव नहीं किया। इंशाअल्लाह ज़बान के नाम पर हम भेदभाव नहीं करेंगे, हिंदी को भी सीखेंगे, उर्दू को भी सीखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चक्की कुएं पर 4 लड़की पानी भर रही थी। अमीर खुसरू आए, कहा बेटी प्यास लगी है, पानी पिला दो। कहा आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, शेर पढ़िए। कहा फरमाइश बताओ। एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिसरा कर दी। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिसरा कर दी। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता, कुत्ते पर मिसरा कर दी। चौथी लड़की बोली कि मेरा बाप मुहर्रम में दारू पीकर कैसा ढोल बजाता है कि दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिसरा कर दी। अब चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। 2 अंग एक जान है, दोनों की एक जान, दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। सांप और बकरी में फर्क देखिए। बकरी घास खा करके दूध देती है मालिक को, लेकिन सांप मालिक का दूध पी करके मालिक ही को डस लेता है। ये हुआ नमक हराम कि जिसका नमक खाया उसी की नमक हरामी किया। एक मिसाल है, बहुत खूबसूरत छोटा बच्चा है आपका, उसको आप कोई तोहफा देना चाहिए, चॉकलेट दीजिए, वो बाप का मुंह देखता है, पकड़ता नहीं है। क्या मतलब हुआ? बाप ने जैसे ही इशारा कर दिया वो लपक लेता है, बाप का इशारा नहीं है वो पकड़ता नहीं है। मतलब क्या है? बाप की इजाजत है तो पकड़ेंगे, बाप की इजाजत नहीं है तो नहीं पकड़ेंगे। हम खुदा के बंदे कदम उठाने से पहले नहीं सोचते हैं कि खुदा की मर्जी है या नहीं है। उस नादान बच्चे से भी हम बदतर। बकरी को घास ला करके आदमी देता है, भूख में बकरी घास खा रही है, पत्ता खा रही है। जैसे ही मालिक ने उसको पुकारा वो घास छोड़ करके अपने मालिक की तरफ मुतवज्जो हो जाती है। और हमारा खुदा
سرکاری اعلان مسجد سے کرتا ہے، ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے، ہم اس بکری سے بھی بدتر ہیں۔ آخری مثال ہے، آپ دیکھیں گے رات کا بچا ہوا بھات ہے، اس کو صبح آدمی پانی ملا کر کے کھاتا، اس کو پنتا بھات کہتے ہیں۔ ایک آدمی کھا رہا تھا سبحان اللہ، ایک آدمی کھا رہا تھا ماشاء اللہ، ایک آدمی کھا رہا تھا الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا تم نے خدا کی عادت بگاڑ دیا ہے، اتنا جب اللہ کا شکر ادا کرو گے باسی بھات کھا کر کے تو روزانہ باسی بھات ہی کھلائے گا۔ ایک دیکھو ہم کو جب تک بریانی نہیں ملتی ہم اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اپنے مرکز سے نہ چل منہ پھیر کر بہرے خدا، بھولتا ہے کوئی اپنی انتہا اور ابتدا، یاد ہے وہ دور بھی تجھ کو کہ جب تو خاک تھا، کس نے اپنی سانس سے تجھ کو منور کر دیا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔ پھول میں خوشبو بھری جنگل کی بوٹی میں دوا، بحر سے موتی نکالے صاف روشن خوشنما، آگ سے شعلہ نکالا ابر سے آب صفا، کس سے ہو سکتا ہے اس کی بخششوں کا حق ادا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔ راحت میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر تیار رہیے، ہم بھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ تیسرا بڑا خوبصورت پیغام، جلدی سے مہمان آ چکے ہیں، ان کے لیے مجھے وقت فارغ کرنا ہے، آپ بہت دھیان سے سن لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول کے حوالے سے پیغام آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، ان کی فیملی کے حوالے سے پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر عائشہ کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے، تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری بیٹی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھ کو ہر حال میں تسلیم ہوگا۔ حضرت عثمان سے پوچھا، عثمان عائشہ کے بارے میں، میری بیوی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی چپل میں نجاست تھی، آپ کے جوتے میں نجاست تھی، اللہ نے آپ کو مسجد میں آنے نہیں دیا، کہا پہلے جوتا اتاریے اس کے بعد مسجد میں آئیے، ایسا ہو نہیں سکتا، آپ کی بیوی ناپاک آپ کے پاک بستر پر آ جائے، ہو نہیں سکتا۔ حضرت علی سے پوچھا، علی تم کیا کہتے ہو میری بیوی کے بارے میں جس پر انگلی اٹھ رہی ہے؟ کہ آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ کے پاک بستر پر کوئی ناپاک عورت بیٹھ نہیں سکتی۔ حضرت عمر سے پوچھا، عمر تم کیا کہتے ہو عائشہ کے بارے میں؟ کہ یا رسول اللہ عائشہ کا نکاح خدا کی مرضی سے ہوا تھا، عائشہ کا نکاح آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، اگر عائشہ غلط عورت ہوتی تو خدا خود عائشہ کو آپ کے گھر سے نکال دیتا ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر کے جملے سے مجھے اطمینان ہو گیا، ماں کی عمر بیٹی کی عمر برابر ہے۔ آپ کہیں گے کہ ماں کی عمر بیٹی کی عمر دونوں برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ ماں سوتیلی ہے، بیٹی سوتیلی ہے، بیٹی کا نام فاطمہ، ماں کا نام عائشہ، دونوں کی عمر برابر، لیکن سوتیلا سلوک نہیں ہے، سہیلی جیسا سلوک ہے۔ ماں دل کی بات جوان بیٹی سے کہہ دیتی ہے، جوان بیٹی دل کی بات ماں سے کہہ دیتی ہے۔ ماں کی مجلس میں فاطمہ مسکراتی ہے تو عائشہ نے کہا بیٹی بے موقع کیوں مسکرا رہی ہو، کیوں ہنس رہی ہو؟ ہنسنے کی کوئی وجہ نہیں تو کیوں ہنس رہی ہو؟ کا خیال آیا۔ کا کیا خیال آیا؟ کہ میں تو رسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو۔ سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی کو فخر ہو رہا ہے، ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا ہے۔ تو عائشہ نے کہا کہ بیٹی تم نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں اسلام ملا، لیکن بیٹی مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے۔ اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کو کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ تو کہا کہ بیٹی ایک وقت آئے گا تو مر جائے گی، قبر میں پہنچے گی، ایک وقت آئے گا میں بھی انتقال کر جاؤں گی، قبر میں پہنچوں گی، جب تیرے حق میں فیصلہ ہوگا قبر سے نکل کر کے تو جنت میں جائے گی، جب میرے حق میں فیصلہ ہوگا قبر سے نکل کر کے میں جنت میں جاؤں گی۔ لیکن بیٹی مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ جب تو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، بیٹی جب میں جنت میں جاؤں گی میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔
اللہ اللہ کتنا اونچا عائشہ کا ہے مقام، 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 حشر تک انہی کے گھر پہ ہے محمد کا قیام، حشر تک انہی کے گھر پہ ہے محمد کا قیام۔ قرآن کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر، بیچ بیچ میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آپ دیکھیں گے مدرسے میں لائٹ چل رہی ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، جھوم جھوم کر کے بچے پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، استاذ دیکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، لیکن اچانک لائٹ چلی گئی۔ اب ہوتا کیا ہے، استاذ ہاتھ کا پنکھا، تار کا پنکھا لے کر کے بچے کو جھیلتا رہتا ہے، اور بچے جھوم جھوم کر کے پڑھتے رہتے ہیں، ان کو جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہا، استاذ کو پنکھا جھیلنے میں مزہ آ رہا ہے۔ ایک نواب صاحب آگے دیکھا، بڑی حیرت ہوئی، 10,000 سونے کے سکے دے دیا استاذ کو انعام میں۔ واہ صاحب، کیا قرآن پڑھ رہے ہو، کیا بچے تمہارے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ 10,000 روپے لے لو۔ وہ کہنے لگا، حضور کون سا کارنامہ کیا تھا، اتنا بڑا پیسہ آپ نے دے دیا، کہ نکل جاؤ میرے مدرسے سے، تم 1 نمبر کے دنیا دار نظر آ رہے ہو، قرآن کے مقابلے میں تم 10,000 کو بہت بڑی دولت سمجھتے ہو، قرآن کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولت کچھ بھی نہیں۔ ایک جوان کی شادی ہو گئی، 1 سال بال بچہ نہیں، جوان کی شادی ہو گئی، 2 سال بال بچے نہیں۔ اب لوگ کہتے رہے کیسا جوان ہے، شادی ہو گئی، کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا ہے۔ اب بیچارہ منہ چھپا کر کے چل رہا ہے کہ جواب کیسے دے، خدا سے کہتا میرے پروردگار بیٹا مت دو، ایک بیٹی دے دو، وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی ہوگی تو دنیا کی ساری دولت دے کر کے بیٹی کو رخصت کروں گا۔ اللہ نے سن لیا، اس کو بیٹی مل گئی، لیکن جب بیٹی جوان ہوئی تو پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں ہے۔ اب وہ شرمندہ ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا حضور غضب ہو گیا، اللہ سے وعدہ کیا تھا دنیا کی ہر دولت دے کر کے بیٹی کو رخصت کروں گا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ کرے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے۔ بیٹی جب زندہ رہے شادی سے پہلے اس کو قرآن کی تعلیم دو، جب بیٹی رخصت ہونے لگے تو قرآن کا ایک نسخہ اس کے ساتھ رخصت کر دو۔ دنیا کے مقابلے میں قرآن سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ ایک آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک ہی وقت میں ماسٹر بنے اور حافظ قرآن بنے، راستہ میں بتا رہا ہوں۔ 5 سال اپنے بچے کو آپ مدرسے میں اسکول میں پڑھائیے، 5 سال جب اسکول میں پڑھ لے، اس کو اسکول سے نکال کر کے 3 سال کے لیے مدرسے میں داخل کر دیجیے۔ 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا، اس کا دماغ اتنا تیز ہوگا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے۔ یہ 3 سال کا جو گیپ ہوا ہے، آپ اس کو ٹیوشن کرائیے، گارنٹی ہے یہ بچہ سب سے آگے نکل جائے گا اور سارے بچے کو یہ پیچھے چھوڑ دے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان، اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل ہو نہیں سکتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، قوم کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ اسکول میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ابھی تک آپ بیدار نہیں ہیں۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ بڑا خوبصورت جلسہ تیزی سے نکل گیا۔ یہ بہت چھوٹی تعداد میں، بڑی تعداد میں جوان ہیں، جوانوں کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا جوان 1 سال میں 10 سال کے برابر کیسے ترقی کرے گا، راز بتا رہا ہوں۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ جوان لوگ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ اس دنیا میں دوبارہ جوان ہونے والے نہیں۔
بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، اللہ کو جزائے خیر دے۔ دیکھیے زمانہ جو چل رہا، اتنی مہنگائی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہوگا اسی کا ایمان بچے گا۔ اس دور کے بارے میں جس میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے پاس پیسہ ہوگا اسی کا ایمان بچے گا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ پیسہ ڈھال ہے، اس کو بچا کر کے رکھو ہو اگر ایمان بچانا ہے۔ کتا خریدنے میں پیسہ برباد مت کرو، شادی میں پیسہ برباد مت کرو، ورنہ کمر ٹوٹ جائے گی، سیدھے کھڑے نہیں رہ پاؤ گے، قدم قدم پر تمہاری ذلت کی منہ کی کھانی پڑے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے نوجوانوں سے کہا رات میں ٹارچ لو اور زمین پر ٹارچ مار کر کے دیکھو چوٹی چلتی رہتی ہے، دن کے اندر دیکھو چھوٹی سی مخلوق چوٹی ہے چلتی رہتی ہے، کیوں؟ اسے معلوم ہے بارش کے زمانے میں مجھے باہر نہیں نکلنا پڑے گا، اسے معلوم ہے کہ سردی کے زمانے میں مجھے باہر نہیں نکلنا پڑے گا۔ وہ کمزور مخلوق رات دن ایک کر کے محنت کر رہی ہے، روزی اکٹھا کر رہی ہے۔ چوٹی سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اگر کل زندہ رہنا ہے تو چوٹی کی طرح آج محنت کرنی پڑے۔ ایک آخری بات بتا رہا ہوں، ایک جوان آیا مسجد میں دعا کر رہا ہے، میرے مالک چھپر پھاڑ کر کے دے دو، لوٹ کر کے لائیں کوٹ کر کے کھائیں۔ حضرت عمر نے سن لیا، کوڑا لے کر کے کھڑے ہوئے، کہا او جوان کیا دعا کر رہے تھے؟ کہا حضور دعا کر رہا تھا کہ مالک چھپر پھاڑ کر کے دے دو۔ کہا آسمان سے سونا نہیں برستا، آسمان سے چاندی نہیں برستی، جوان صرف دعا کرنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، بلکہ محنت مزدوری کے لیے دعا کے بعد مسجد سے تمہیں باہر نکلنا پڑے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، اللہ آپ کو 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر۔ ہمارا جوان جو شوق میں دارو نہیں پیتا ہے، دوائی کے لیے دارو پیتا، ہاتھ اٹھا دے۔ خیر ماشاءاللہ، ڈس بریک آپ نے مار کر کے بیداری کا ثبوت دیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ انشاءاللہ آپ سال بھر اسی طرح بیدار رہیں گے۔ ایک دارو کو چھوڑیے، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کو 10 سال آگے کر دے گا۔ آپ کے گھر میں کچا انڈا ہے، اس کو توڑیے، آپ یہ گلاس ہے اس میں ڈال دیجئے، وہ انڈا اس طرح دارو کے گلاس میں آپ کچا انڈا توڑ کر کے ڈالیے، وہ اس طرح ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ابلا ہوا انڈا ہوتا ہے۔ آپ عقل مند آدمی ہیں، جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتڑی کو اسی طرح ٹائٹ کر دیں۔ آپ عقل مند آدمی ہیں، ایک تجربہ بتا رہا ہوں، یہ پولٹری مرغی ہے، اس کا ایک گوشت کی بوٹی آپ لے کر کے پانی کی بوتل میں ڈالیے، اس کو 3 دن کے لیے چھوڑ دیجئے، اور ایک بوٹی کو آپ شراب کی بوتل میں ڈالیے، اس کو 3 دن کے لیے چھوڑ دیجئے۔ دیکھیے جس پانی کی بوتل میں آپ نے بوٹی ڈالی ہے گوشت کی، اس کا رنگ نہیں بدلے گا، جیسا رنگ تھا ویسا ہی رہے گا، لیکن شراب کی بوتل میں جس بوٹی کو آپ نے ڈالا وہ چربی کی طرح پیلی پڑ جائے گی، جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتڑی اسی طرح پیلی پڑ جائے گی۔ آپ کسان آدمی ہیں، آپ کی پیٹھ پر مشین ہوتی ہے، اس میں آپ دوائی گھول کر کے اسپرے کرتے ہیں، کل تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، آپ 99 بوند اس میں پانی کی ڈالیے، 1 بوند اس میں شراب کی ڈال دیجیے آپ، اور پھول پر 10 دن اسپرے کر کے دکھائیے، پھول مرجھا جاتا ہے۔ جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اندر کے پھول کا کیا حال ہوگا؟ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، کوئی اگر دارو پلائے گا تو نہیں پئیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کسی کو پلانا پڑے گا تو نہیں پلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بایاں دایاں موقع ملے تو ہاتھ مار دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔
गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। हिंदू मुसलमान इत्तेहाद के हवाले से सिर्फ 5 मिनट का पैगाम मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अपने मेहमान के लिए फारिग हो रहा हूँ। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हम भी आपको सुला ही देंगे। ध्यान से सुनिएगा। इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाब, जिसके आगे गंज कारों पाईमान। इल्म से इंसान पाता है तमीज, इल्म से है आदमी हर दिल अजीज। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करे तहज़ीब करे तहज़ीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीले से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता, शकीले से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। बड़ा खूबसूरत जलसा, आपकी पेशानी चमक रही है, दिल खुश हो गया। और बहुत देर तक आपको जलसा सुनना है और देर तक का इरादा लेकर के आप बैठे हैं। दिल से दुआ निकलती है अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बच्चे को खिलाने पिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने लिखाने में पीछे रहेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 3 सवाल हैं, पैगाम मेरा शुरू हो रहा है। बहुत बड़े मुकर्रिर आने वाले हैं और उनके लिए ये जलसा खूबसूरत बनने जा रहा है। मैं पूरी मिल्लत की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा पहला सवाल है, मेरा पहला सवाल, मुसलमान 3 चीजों में पीछे, कौन कौन सी चीज में मुसलमान पीछे है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल है, मुसलमान को तरक्की क्यों नहीं है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है कि मुसलमान तरक्की कैसे करेगा, ये मेरा आखिरी सवाल है। बहुत अच्छा जलसा है। जो आदमी जिस हाल में सुन रहे, जैसा सुन रहे, बहुत अच्छा सुन रहे। आपकी तवज्जो हमारी तरफ है, हमारी तवज्जो आपकी तरफ है। ये जलसे की कामयाबी की ज़मानत है। बहुत अच्छा जलसा आप सुन रहे। मेरा पहला सवाल था कि मुसलमान 3 चीज़ों में पीछे है। पहली चीज जिसमें मुसलमान पीछे है, तिजारत। आप लोग बैठ जाइए तो कैमरा बंद करवा देंगे। सर बंद कर दीजिए एकदम। मुसलमान 5% तिजारत करता है और गैर मुस्लिम
85% تجارت کرتے ہیں. مسلمان 100 میں 5 آدمی صرف تجارت کرتا ہے. 95 گول. غیر مسلم 85% تجارت کرتے ہیں. 100 میں 85 آدمی ان کے تجارت کرتے ہیں اور ہمارے 100 میں صرف 5 آدمی تجارت کرتے ہیں. مسلمان کو اس لیے ترقی نہیں, مسلمان تجارت میں پیچھے, مسلمان ملازمت میں پیچھے. مسلمانوں میں صرف 2 آدمی نوکری کرتے ہیں 100 میں. IAS کی نوکری 2%, IPS کی نوکری 2%, ریلوے کی نوکری 2%. مسلمان 100 میں 2 آدمی نوکری کر رہا, 98% گول. اس لیے مسلمانوں کو ترقی نہیں. اور تعلیم میں مسلمان پیچھے. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی, پوری دنیا میں کتنے لوگ جاہل ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے 150 کروڑ لوگ پوری دنیا میں جاہل ہیں, اور سب سے بڑا جو جاہل ملک ہے وہ ہندوستان ہے. یہاں ہندو مسلمان دونوں مل کر کے 40% جاہل ہیں, اور مسلمان غیر مسلم سے زیادہ جاہل ہیں. 62% مرد جاہل ہیں, 72% عورت جاہل. مسلمانوں کو ترقی کیوں نہیں؟ علم کے مطابق عمل نہیں, علم کے خلاف عمل کر رہا, علم سیکھتا نہیں, دوسرے کو سیکھنے کا موقع دیتا نہیں, اس لیے مسلمان کو ترقی نہیں. ترقی کیسے ہوگی؟ 3 راستے ہیں ترقی کے. آپ کا اتحاد ہوگا, گھر میں بھائی بھائی متحد ہوگا, گھر میں پڑوسی کا اتحاد ہوگا, ایک مسلک کا دوسرے مسلک سے اتحاد ہوگا, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے اتحاد ہوگا, تب ترقی ہوگی. اور جب مال کمائے گا مسلمان حلال طریقے سے, حساب سے خرچ کرے گا, تب مسلمان کو ترقی ہوگی. جب مسلمان کے پاس علم ہوگا تب مسلمان سب سے آگے ہوگا. مسلمان کو کوئی دوسرا پیچھے نہیں کر سکتا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, اپنی اوقات کو داؤ پہ لگا دیں گے, خود جاہل رہے, اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خدا ہے مہرباں بولو, بولو ہے مہرباں بولو, اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو, اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو. انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی, حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو. کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو, تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو. ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے, تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو. بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا, جیسے تن بیرو جلا دو کہ دبا دو. خدا ہے مہرباں بولو, بولو ہے مہرباں بولو. بہت اچھا آپ نے سنا. آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں, اپنے بیٹے کو اسکول کے جھولے میں بٹھائیں گے اور اپنی بیٹی کو چولہے پر بٹھائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ, زور کا جھٹکا تھوڑا دھیرے سے لگا. ماشاءاللہ ڈس بریک مار کر کے آپ نے ثابت کر دیا کہ پوری بیداری کے ساتھ آپ جلسہ سن لیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت دھیان سے سنیے گا. پہلا پیغام, خدا مہربان اور ہم کتنے نادان. یہ بڑا خوبصورت پیغام ہے جو آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. کم وقت میں جلدی سے یہ نکل جائے گا. آپ کی خدمت میں یہ آ رہا ہے. یہ دیکھیے ہماری بائیں طرف دل ہے, بائیں طرف دل ہے. کیا کیا جائے؟ وہ مہمان پپو یادو جی ہیں جو تشریف لائے ہیں, اسٹیج پر آئیں گے. آپ لوگ اطمینان سے سنیے. تقریر میں کوئی دقت نہیں ہوگی, وہ بھی سننے کے لیے آئے ہیں. جناب پپو یادو صاحب تشریف لائے ہیں. آپ لوگ بالکل اطمینان رکھیں, وہ اسٹیج پہ آ رہے ہیں. اور جو حضرات اسٹیج پہ ہیں, خاص کر کے مدرسے کے جو بچے وہ نیچے چلے جائیں تاکہ ہمارے جو مہمان خاص آ رہے ہیں. آپ لوگ بیٹھ جائیے, آپ کا جلسہ برباد ہو جائے گا. وہ تو یہیں آ ہی رہے, آئیں گے, وہ تو اسٹیج پر آ ہی رہے, کے واسطے ان کے پیچھے مت جائیے. وہ تو آ ہی رہے ہیں. آپ اسٹیج پر آئیں گے, آپ سے باتیں کریں گے, آپ کی باتیں سنیں گے, ان کو موقع دیا جائے گا. اس لیے آپ حضرات اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھیے.
آ جائیے ادھر بیٹھ جائیے. بالکل آپ کا جلسہ خراب ہو جائے گا. آپ جتنی دلچسپی سے اسٹیج کی طرف متوجہ رہیں گے اللہ کی رحمت آپ کے اوپر متوجہ رہے گی. آپ کی توجہ بڑھ جائے گی, رحمت متوجہ نہیں ہوگی, بڑھ جائے گی. آئیے وہ آ رہے ہیں, ہمارے مہمان ہیں. ویلکم, خوش آمدید, اہلا و سہلا, مرحبا. ہمارے مہمان آ رہے ہیں. آپ بیٹھ جائیے, اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیے. آپ کا جلسہ ٹوٹ جائے گا, برباد ہو جائے گا. آ رہے ہیں, آنے دیجیے. آپ لوگ جو بھیڑ ساتھ میں آ رہی ہے یہ بھیڑ اوپر نہیں آئے گی, یہ بھیڑ اسٹیج پہ نہیں آئے گی, بھیڑ اسٹیج سے نیچے ہی رہے گی. مہمان کو لے لیجیے. اسٹیج سے نیچے ہی رہے گی. آپ حضرات نیچے ہی رہیں, کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی. یہ ہمارے بھائی ہیں, خاص مہمان ہیں, اسٹیج پہ تشریف لا رہے ہیں. آپ سب لوگوں سے باتیں کریں گے, آپ لوگ اطمینان رکھیے. ہمارے اسٹیج کے اندر اتنی چھمتا نہیں ہے کہ آپ سارے لوگوں کا پہنچ لے سکے, اس لیے اللہ کے واسطے بے ادبی معاف کرتے ہوئے صرف 2-3 لوگ ہی اندر آئے, باقی نیچے رہے. آپ کی بے ادبی کے لیے معافی چاہتا ہوں. کے علم میں اضافہ فرمائے, میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. 1 منٹ کے لیے یہ جو بائیں طرف ہمارا دل ہے یہ 1 سیکنڈ کے لیے رک جاتا ہے, پھر چلتا ہے. کب؟ جب ہم کو چھینک آتی ہے یہ دل رک جاتا ہے. اس کے بعد پھر یہ چلنا شروع کرتا ہے, اس کے بعد یہ پھر چلنا شروع کرتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم کو چھینک آئے, جب تم کو چھینک آئے تو الحمدللہ بولو. جو دل تمہارا رک گیا تھا اللہ نے اسے دوبارہ چلا دیا. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. سب سے اول نعمت, سب سے آخری نعمت انسان کے پاس کیا ہے؟ یہ سانس ہے. سانس آتی ہے انسان زندہ ہو جاتا ہے, سانس نکل جاتی ہے آدمی مر جاتا ہے. ارے بھائی آپ کیوں کسی کو بٹھا رہے ہیں؟ اس کو رہنے دیجئے, جو جس حال میں اسی حال میں رہنے دیجئے, کسی کو بٹھانا نہیں. بھاری مجمع ہے, بیٹھانا نہیں ہے. خدا کے واسطے آپ لوگ جس حال میں جو سن رہے ہیں, جیسا سن رہے ہیں ان کو سننے دیجئے. پیغام ختم ہو گیا. آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں, اللہ کی عبادت کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ, مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. 3 کام چھوڑ دیجئے, میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی. گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ, غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ, غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. نہ کتابوں سے, نوازوں سے, نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں, کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی. بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی